अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अल्लाह ताला कुरान पाक आखिरी पारा में जितने सूरज है उसमें आखिरत का जिक्र करता है और पारा भी आखिरी है, जिक्र भी आखिरत का है। उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कैसे ये पूरी कायनात को लपेट लिया जाएगा, जैसे फैलाया था इंसान के लिए, उसी तरह अब इंसान के जज़ा और सज़ा का वक्त आ गया है। जो टाइम उसको दिया हुआ था उसके मुताबिक उसने क्या किया और उसको क्या जज़ा या सज़ा मिलने वाली है, उसका वक्त आ गया। तो उसी के लिए पूरे पूरे कायनात को फैलाया हुआ था और अब उसी के जब हिसाब किताब का वक्त आ गया तो अब इसको लपेट लिया जाएगा। इसी सिलसिले में एक सूरत है आखिरी पारे में, सूरह तकवीर। तकवीर कहते हैं लपेटने को, जैसे पगड़ी जैसे लपेटते हैं ना, वो टोपी सी होती है और उसके ऊपर वो जो चादर लपेटते हैं वो पगड़ी बन जाती है, इस तरह लपेटने को कहते हैं। कव्वर युकव्विरु तकवीर से। अल्लाह ताला फरमाते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत, जब सूरज लपेट लिया जाएगा। व इज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे। व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। व इज़ल इशारु उत्तिलत, इशार कहते हैं जो ऊंटनी हामला होती है और वो बिल्कुल पूरे टाइम को पहुंच जाती है, जैसे 10 माह की पूरी हामला ऊंटनियां। और अरबों में इस तरह की ऊंट का वैसे ही ऊंट की बहुत अहमियत थी, क्योंकि हर तरह के काम के लिए वो ऊंट से ही काम लेते थे। और फिर जब ऊंटनी हामला होती थी तो वो और ज्यादा खुशी की बात थी, क्योंकि उसमें एक तो ये कि नस्ल बढ़ रही है, दूसरा ये कि फिर आगे से दूध भी मिलने वाला था। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था जब ऊंटनी हामला होती थी, और खासकर ऐसी हालत में जब होती थी तो बहुत उसकी देखभाल की जाती थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसा वक्त होगा कि उसमें ये हामला ऊंटनियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, बेपरवाह छोड़ दिया जाएगा, किसी को कोई फिक्र नहीं होगी, क्योंकि हर बंदा अपनी फिक्र में लगा हुआ होगा। वो इज़ल इशारु उत्तिलत, जब 10 माह की हामला ऊंटनियां छोड़ दी जाएंगी। वो इज़ल वुहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवरों को इकट्ठा किया जाएगा, और उस वक्त वो भी किसी कमजोर जानवर को कुछ नहीं कह सकेंगे, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी। और आगे वो इज़ल बिहार सुज्जिरत, और जब समंदर भड़काए जाएंगे। वो इज़न नुफूस ज़ुव्विजत, ये आयत बस आप लोगों ने याद रखनी है जो मैंने इस सूरत को उठाया है, क्योंकि ये जो आयत है आज जो हम सूरह माइदा की आयत पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है, आगे हम पर बात करेंगे। और जब जाने, जैसे नुफूस नफ्स की जमा, जब जाने ज़ुव्विजत ज़ौज से हैं, ज़ौज का मतलब है जोड़, और जब जानों को, दो मतलब है इसके। एक तो ये मतलब है कि जब जानों को जिस्मों में जोड़ दिया जाएगा, यानी जब जाहिर बात है कब्र से जैसे उठाए जाएंगे तो जानों को जिस्मों में वापस किया जाएगा, मतलब जानों को जिस्मों से मिला दिया जाएगा। या दूसरा मतलब ये है कि ग्रोह ग्रुप बना दिए जाएंगे, ग्रोह की शक्ल में आएंगे, जो जिसके साथ होगा, जो जिसको फॉलो करता रहा है उसके साथ उठाया जाएगा और उसी के ग्रुप में होगा।
تو یہ دو مطلب آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں. ابھی ہم آگے اس کی تفصیل پھر آگے سورہ مائدہ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا یا اس کو اس کے جوڑ کے ساتھ ملا دیا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودۃ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی. جب سئلت سوال کرنا، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، کس گناہ کی وجہ سے تو قتل کی گئی تھی. اس سے نہیں پوچھا جائے گا جس نے قتل کیا تھا، جس نے زندہ دفنایا تھا، اس سے نہیں. جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہوگی اسی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا تھا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحف صحیفوں سے ہے، نشرت نشر کرنا. جب صحیفے نشر کیے جائیں گے یعنی نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی. کھال اتارنا ایسے ہی ہے جیسے جانور ہم ذبح کرتے ہیں اور کھال اتارنے کے بعد اندر سے وہ سرخ اس کا گوشت نظر آتا ہے. ایسے ہی آسمان جو ابھی ہمیں نیلا نظر آتا ہے، یہ اس کی کھال اتار لی جائے گی تو اندر سے وہ سرخ دہکتا ہوا نظر آئے گا. اوپر سے آسمان سرخ دہکتا ہوا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور نیچے سے جہنم بھڑکائی جائے گی. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جنت کو بھی قریب کر دیا جائے گا، جنت قریب لائی جائے گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، عَلِمَتْ جان لے گا، نفسن ہر نفس، ما احضرت وہ کیا کچھ حاضر، احضرت حاضر کر کے لایا ہے، کیا کچھ لے کر آیا ہے ساتھ. اس وقت ہر انسان، وہ تولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہر بندے کو خود پتہ چل رہا ہوگا کہ اب میرا ٹھکانہ یہ جنت ہے یا وہ جہنم ہے. سارا کچھ پوری ریکارڈنگ اس کے دماغ میں خود چل رہی ہوگی. علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا، ہر نفس جان لے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بتاتے ہیں ہوگا کیا، اس دن کیا کچھ ہوگا. کیسے یہ پوری کائنات جس میں انسان گم ہو کے رہ گیا ہے، اس کو لگتا ہے بس یہی سب کچھ ہے، اس کو لپیٹنا کیسے ہیں. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ جو اتنے سخت نظر آتے ہیں کہ یہ ہلیں گے کیسے. بار بار اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں پہاڑ جو ہے وہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح وہ چل رہے ہوں گے جیسے بادل چلتے ہیں. کبھی کہتے ہیں چلائے جائیں گے، کبھی کہتے ہیں اڑا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی نشانیاں نظر آ رہی ہے، یہ کیسے اللہ تعالیٰ ختم کر سکتا ہے. تو وہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور جن جن چیزوں کی یہاں پہ اہمیت ہے اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ جیسے جو دودھ پیتا بچہ ہوگا، ماں کو کتنی محبت ہوتی ہے ویسے اپنے بچے سے، لیکن وہ ان بچوں کو بھی چھوڑ دیں گی. اور ایسے ہی وحشی جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، یا وحشی جانوروں کو بھی تو شکار کی تلاش ہوتی ہے. اس وقت کسی کو کوئی ہوش نہیں ہوگا، صرف اپنی فکر ہوگی کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر جو اتنے خاموش نظر آتے ہیں یہ بڑکھائے جائیں گے. اور پھر اس وقت تمام انسانوں کی گروپ بندی کی جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا گروہ در گروہ آئیں گے. وہ گروہ کیسے آئیں گے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو مطلب یہ ہے، سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ جانیں جیسے روح جسم میں واپس کر دی جائیں گی، ہوش و حواس انسان کے آ جائیں گے. دوسرا مطلب جیسے گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ واقعہ میں پھر تفصیل سے ذکر ہے کہ 3 گروپوں میں، 3 گروہوں میں سب کو تقسیم کیا جائے گا. سابقون الاولون، سب سے پہلے سابقین الاولین.
پھر اصحاب الشمال، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے. یہ تو بڑے بڑے 3 گروپ ہو گئے. پھر اس کے اندر سب گروپس ہوں گے. وہ سب گروپس میں اب جیسے ایک ہی سپوز اگر بائیں ہاتھ والے ہیں تو بائیں ہاتھ والا کس کے پیچھے چل رہے ہوں گے. اس میں ہر اپنا الگ الگ لیڈر ہوگا. جیسے جو جنت میں داخلے کے جس طرح اعمال ہوں گے وہ درجوں کے مطابق ان دروازوں سے داخل ہوں گے. جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو خاص روزے کا خاص اہتمام کرنے والے ہیں وہ باب الریان سے داخل ہوں گے. اسی طرح جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں وہ الگ دروازے سے داخل ہوں گے. جو خاص نفلی نمازوں کا جو اہتمام کرنے والے ہیں وہ الگ دروازوں سے داخل ہوں گے. ایسے ہی جہنم میں بھی ایسے ہی ہے. اور اس وقت ہر لحاظ سے الگ الگ گروپ بندی کی جائے گی. جس نے اس دنیا میں جس کو آئیڈیل بنایا ہوتا ہے یا جو جس کو فالو کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جیسے ایک سمپل مثال اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بتاتے ہیں کہ فرعون کے سارے پیروکار، فرعون کے سارے فالوورز فرعون کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. اب جس پوری قوم نے فرعون کی پیروی کی، جو فرعون کے درباری تھے، جو حق دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے، وہ سب جیسے فرعون کے ساتھ غرق ہوئے. وہ تو روزانہ جہنم پر پیش بھی کیے جاتے ہیں. قیامت تک ایسا چلتا رہے گا. لیکن قیامت کے روز کیونکہ وہ حساب کتاب الگ ہوگا، اس وقت وہ اسی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. ایسے ہی ہر بندہ جس نے جس کو دوست رکھا ہوگا، جس نے جس کو آئیڈیلائز کیا ہوگا، جس نے جس کو فالو کیا ہوگا، جو جس کے طریقے پر چل رہا ہوگا، جس نے جس کو پسند کیا ہوگا. بدکاری کو پسند کرنے والے ہیں تو وہ انہی بدکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. نیکی کو پسند کرنے والے ہیں وہ کون نیکی میں سب سے آگے ہیں اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کی طرح بن جاؤں، اس کی طرح کر لوں اور نیکیاں کروں، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو زوجت کا لفظ بہت اہم ہے. اس کو دماغ میں بٹھا دے کہ ہم اس دنیا میں یہی تو امتحان کا وقت ہے نا. سوچ سمجھ کر ہم نے اپنے لیڈر کا سمجھے کہ چناؤ کریں. جس کو آپ فالو کرتے ہیں، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ آئیڈلائز کرتے ہیں، اس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے اس کے مطابق. تو اس وقت وہ انہی کے گروپ میں ہوگا، چاہے وہ بڑے بڑے گروپس ہو چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ہو. اور اسی طرح جس کا حق ضبط کیا گیا ہوگا تو جس نے کیا ہوگا اس سے نہیں، جس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا. کہ جیسے جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس سے سوال کیا جائے گا کہ کیا گناہ تھا تیرا کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا گیا. ایسے ہی ہر مظلوم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تیرا کیا گناہ تھا، اور پھر اس کے مطابق جس نے ظلم کیا ہوگا اس کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی. اور پھر اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سامنے ہوں گے، اور آسمان اس وقت بھڑک رہا ہوگا. نیچے سے جہنم اور اوپر سے آسمان. اسی دوران جہنم کو بھی جنت کو بھی قریب کر لیا جائے گا. اور کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہر بندہ ابھی بھی جیسے ہمیں پتا ہے، اگر آپ تھوڑی دیر، ایک تو یہ کہ ہم غفلت میں زندگی گزارے نا، غافل طریقے سے ہم زندگی گزاریں، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر آپ سوچنے بیٹھ جائیں تو انسان کو خود پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کس قسم کے ہیں، وہ کیا لے کے جائے گا آگے، اس کے اعمال نامے میں کیا لکھا جا رہا ہے. غور نہ کرے ہم، وہ تو ایک الگ بات ہے. اور بار بار ہم یہی صرف کہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا، تو یہ انتہائی خوش فہمی میں زندگی گزارنا ہے. اور آخرت میں پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا لے کے آئے ہیں. محنت کیے بغیر
کوشش کیے بغیر ہم صرف یہ سمجھے کہ بس اللہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دے گا یا کسی کی سفارش چل جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو وارن کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ سوچ کر بیٹھنے والے اور زندگی ضائع کرنے والے کہ ہمیں بچانے والا کوئی ہے؟ اس دنیا میں کوئی کسی کو نہیں بچاتا، تو آخرت میں تو اس رب تعالیٰ کے سامنے کس کی ہمت ہوگی؟ تو ہر بندے کو خود اس وقت پتہ چل جائے گا، اور ابھی بھی اگر ہم سوچنے بیٹھ جائیں تو ہمیں خود اچھی طرح پتا ہے کہ ہمارے اعمال نامے میں کیا ہے، ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہم خود کو کوئی بہت پارسا نہ سمجھیں، کیونکہ ہماری غلطیاں، مطلب جب ہم آیات پڑھتے ہیں اس سے ہمیں سبق کیا لینا چاہیے، وہ یہ کہ ہمیں خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ مطلب اپنے بارے میں جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ ہم اپنے سامنے لائیں، نہیں میں تو یہ بھی کرتی ہوں، میں تو وہ بھی کرتی ہوں، میں تو وہ بھی کرتی ہوں۔ یہ کون ہمیں بتاتا ہے؟ یہ جو ہمارا قرین ہے، جو شیطان ساتھی ہے ہمارا، یہ ہمیں ایسے ہی دلاسے دیتا ہے، نہیں 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 بہت اچھی ہو تم تو، اتنے اچھے اچھے کام کر رہی ہو، نماز پڑھتی ہو، تلاوت کرتی ہو، یہ کام بھی کرتی ہو، وہ کام بھی کرتی ہو، نہیں نہیں بہت اچھی ہو۔ اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ جو آپ نہیں کر رہی اور جو فرائض ادا کر رہی ہے اس میں کہاں پہ کوتاہیاں ہو رہی، کہیں وہ سارے فرائض کسی دکھاوے کے لیے تو نہیں ہے؟ کیا وہ سارے فرائض ایسے تو نہیں ہے کہ اچھا بھائی میں جلدی جلدی ختم کر لوں بس، یا صرف یہ کہ ہاں بس میں کر رہی ہوں، وہ حاضری لگانے کے لیے کہ نہیں نہیں بس پڑھ لی میں نے نماز، کیسے پڑھی ہے اس کے بارے میں اگر غور نہ کیا، وضو کیسے کیا ہے اس کے بارے میں اگر غور نہ کیا، پاکیزگی کی حالت میں ہوں یا نہیں ہوں، طہارت کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، گندگی سے جو بچانے کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا اس کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے پڑھی یا نہیں۔ تو اگر ان چیزوں کا بھی ہم خیال نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر بھی ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کرٹیکلی خود کو دیکھا کریں، کیونکہ کوئی اور ہمیں کرٹیسائز کریں، ہمارے بارے میں کوئی غلط بات کریں تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم مائنڈ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ذرا اوروں پر امپریشن ڈالنے کی عادت ہوتی ہے نا، کہ اگلے کے سامنے میں اچھی بنی رہوں، لیکن خود اپنا محاسبہ کیا کرے۔ خود تو انسان کو پتا ہوتا ہے نا میں کہاں کہاں دکھاوا کر رہی ہوں، میں کہاں کہاں جھوٹ بول رہی ہوں، میں کہاں کہاں کس بات کو میں کس طریقے سے، بات کس طرح تھی اور میں آگے کس طرح پہنچا رہی ہوں، اور میں اپنی عبادات میں کیسے کر رہی ہوں، یا گھر میں یا باہر میں کس کا حق کھا رہی ہوں یا کس پر میں ظلم کر رہی ہوں، وہ چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑے تک آپ جائیں۔ تو خود اپنا محاسبہ کیا کرے، ہمارا کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ جو ہمارے دل میں ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اور جو دو محافظ رکھے ہوئے ہیں یہ ساتھ ساتھ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ اور جیسے مولانا رومی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ اپنے دل اور اپنی نیتوں کو صاف رکھو، کیا پتا کس وقت اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا آ جائے۔ تو دل اور نیت بھی صاف ستھرا رکھے، کیونکہ یہ ہمارے اندر کے حالات تو کوئی اور نہیں جانتا نا، لیکن اگر اس کی طرف سے بلاوا آ جائے ہمیں کیا پتا، تو ہم اس گندگی کی حالت میں ملیں گے۔ ظاہراً تو ہم چلے کوشش کرتے ہیں خود کو صاف رکھنے کی، لیکن اندر کی گندگی کو بھی صاف رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم صاف ستھری حالت میں، واقعی پاکیزگی کی حالت میں ہم اپنے رب سے ملے۔ یہ عادت کی بات ہوتی ہے، اس کو اپنی روزانہ کی روٹین میں اس کو شامل کر دے کہ سونے سے پہلے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنا دل، اپنی نیت ہر لحاظ سے صاف رکھنی ہے، کسی کے لیے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کچھ بھی نہیں رکھنا۔
جس نے جو کیا اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں. آپ اپنی طرف سے کوشش کریں ٹھیک کرنے کی، ٹھیک رکھنے کی. آپ سے پوچھ ہوگی تو آپ نے کسی پر ظلم نہ کیا ہو. آپ پر اگر ظلم ہوا ہو تو اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا. کہیں پہ اگر ہم تھوڑا بہت کچھ چھوڑ دیں تو اس سے ہماری عزت میں کمی واقع نہیں ہوتی. یہ بس کوشش، کیونکہ ہم اگلے کو ہم سمجھا سکتے ہیں، ہم کسی کو سکھا نہیں سکتے زبردستی، لیکن ہمارا اپنا آپ جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمیں خود اپنا خیال رکھنا ہے کہ ہماری طرف سے ہم اپنے اعمال نامے میں کیا لکھواتے جا رہے ہیں. یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ جب تک ہم خود کو الرٹ نہیں رکھیں گے یا ہر وقت اپنا محاسبہ نہیں کریں گے یا آخرت کو ہم یاد نہیں کریں گے. اسی وجہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کا بہت ذکر کیا کرو، آخرت کو ہر وقت یاد رکھا کرو. کیوں؟ تاکہ تم اس دنیا میں مست ہو کر، غافل ہو کر نہ رہ جاؤ. اور آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جو کہ بہت زیادہ دنیا میں گم ہے، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ایک تو وہ خود اور ان کے ارد گرد کا ماحول یا ان کا اٹھنا بیٹھنا یا ان کے ساتھی یا ان کی جو جو گروہ ہے، جس گروپ میں وہ ہوتے ہیں، وہ گروپ خاندان کا بھی ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جہاں وہ کام کرتے ہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے. وہ ماحول ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں موت یا آخرت کا ذکر کیا جائے. تو کچھ عرصے تک اگر موت کو ہم یاد نہ کریں یا آخرت کو ہم یاد نہ کریں، یا ہم یہ بھول جائیں یا ہم یہ بات نہ کریں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ہم بھول جاتے ہیں اور ہم دنیا میں مست ہو کر رہ جاتے ہیں اور صرف اس دنیا کی فکر ہوتی ہے ہمیں. یا اب آپ تجزیہ کریں گے ارد گرد لوگوں پر، آپ نظر ڈالیں، آپ کو ایگزیکٹلی ایسے لوگ اپنے ارد گرد مل جائیں گے. اور جہاں آپ دیکھیں، چاہے جیسے یہ ایک چھوٹی سی کلاس ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی کوشش ہے ہماری، ہفتے بعد ہوتی ہے، لیکن تھوڑا بہت آپ لوگوں نے شاید فیل کیا ہو کہ ہم ہر ہفتے ذکر کرتے ہیں اور ہماری ہر کلاس میں آخرت کا ذکر ضرور ہوتا ہے. جو بھی ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ ذکر ضرور کرتے ہیں کہ ہم یہ سب کچھ فالو کیوں کریں، ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے، اس وجہ سے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ نے فیل کیا ہوگا کہ پورا ہفتہ نہ کہیں آپ کو ایک جیسے کٹکا سا لگا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں جیسے اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور اگر یہ اتنا عرصہ ہو گیا اور ابھی تک آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال نہیں آتا، تو آپ نے سوچنا ہے اپنے بارے میں کہ کہیں دلوں پہ زنگ تو نہیں آ گیا، کہ بار بار ذکر ہوتا بھی ہے پھر بھی آپ پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، یا آپ کے معمولات میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یا آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہوئی، کہیں پہ کوئی فرق نہیں آیا. تو اگر فرق نہیں آیا تو آج ہی آپ نے بیٹھ کے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو اسیس کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کہاں پہ کیا غلطی ہو رہی ہے، کہاں پہ کچھ مس ہو رہا ہے. نیت میں کوئی فطور ہے، کوئی دل میں کوئی ایسی کوئی گندگی ہے، یا کسی کے لیے کوئی حسد ہے، کیا ایسا ہے کہ جو میں پڑھ بھی رہی ہوں پھر بھی مجھ پہ اثر نہیں ہو رہا، یا کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، یا میں کوئی کوشش نہیں کر رہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، یا جو میرے اعمال ٹھیک نہیں ہے اس کو درست کرنے کی. یہ ہم نے سوچنا ہے، کیونکہ ویسے ہی ہم اگر آیات پڑھتے رہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی ہم کو خبردار کرنے کے لیے. تو اگر ہم خبردار نہ ہوئے، ہم الرٹ نہ ہوئے، تو پڑھنا نہ پڑھنا برابر. یہ ہم نے سوچنا ہے.
کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور جو ہم کر رہے ہیں تو ہم کس کے ساتھی ہیں، ہمیں کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ ابھی سے ہم سوچیں گے اور پورا جیسے میدان حشر کا جو سین ہے اس کو سامنے لایا کریں اور سوچے کہ خود کو آپ کہاں پاتی ہے. ایک تو یہ کہ کس کے گروپ میں ہوں گی، لیڈر آپ کا کون ہوگا، کس کے پیچھے آپ کھڑی ہوں گی، اور وہ لیڈر آپ کا کس طرف جائے گا. یہ سوچنا بڑا ضروری ہے. اور پھر یہ دیکھے کہ اس وقت ضرور یہ سوچا کرے کہ بس یہ کتاب، آپ کی اپنی کتاب آپ کے سامنے آ گئی ہے تو آپ اس کو پڑھنا پسند کریں گی. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ اپنے رب کا سامنا کر سکتی ہے. بس یہ جب ہم سوچیں گے کہ کیا جو بھی میں کر رہی ہوں وہ اس قابل ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑی ہو سکوں، بس یہ وہ ڈر ہے، یہ وہ خوف ہے جو عزت اور احترام اور محبت کی وجہ سے ہیں کہ میرا رب جس نے مجھے سب کچھ دیا ہوا ہے اور ہدایت کے راستے یہ بتائے ہیں، وہ مجھے بار بار وارن کر رہا ہے، تو میں نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر کیوں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو؟ کیونکہ اسی کی طرف سے آئے ہیں. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ اسی کے پاس واپس جانا ہے. پھر کیا ہوا؟ کیونکہ وہی قادر ہے سزا و جزا پر. اور اس کے بعد ہی ابدی زندگی ہماری شروع ہوتی. یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، ابدی زندگی وہ شروع ہوگی. اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا امتحانی وقفہ رکھا ہوا ہے. بس یہ بات ہم نے سمجھنی ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہم نے گم نہیں ہونا، غافل ہو کے زندگی نہیں گزارنی. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی یاد کے ساتھ گزارنی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. بس تو زوجت کا لفظ یاد رکھا کرے کہ آپ میدان حشر میں کس کے ساتھ آپ کو زوجت کیا جائے گا، آپ کو کس کے گروپ میں ڈالا جائے گا، کس کے ساتھ آپ کو اٹھایا جائے گا. بس یہ بڑا ضروری ہے یاد رکھنا. اور جب آپ کا صحیفہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو کیا وہ اس قابل ہوگا کہ آپ خود پڑھ سکیں؟ تو آپ اپنا حساب خود کر لیں گی. اس سے بہتر ہے اس وقت کی شرمندگی سے کہ یہاں ہم اپنا حساب کر لیں. اور یہی وقت ہے. ابھی تک اگر نہیں ملا تھا تو ابھی مل گیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اور آج سے آپ لوگ یہ شروع کر لے کہ ڈیلی رات سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کیا کرے کہ پورا دن، یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ پورا دن، جیسے دن جو ہے وہ دن رات دونوں ملا کے 24 گھنٹوں میں آپ نے کیا کیا، کیا عمل کمایا، کیا ایسا عمل کمایا جو آپ ساتھ لے کے جائیں گی، کیا ایسے کام کیے جو آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو گئے، یا کیا ایسے کام کیے کہ جو کچھ آپ کے اکاؤنٹ میں تھا وہ بھی ودڈرا ہو گیا. یہ سوچنا بڑا ضروری ہے. یہ کوئی ایک وقت نہیں، یہ ڈیلی روزانہ کا یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ چاہے ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں تو جب باتیں ختم ہو جائیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کیا میں نے کوئی اچھی باتیں کی ہے یا میں نے بری باتیں کی ہے، میرے اکاؤنٹ میں کیا ڈپازٹ ہوا، میں نے کیا جمع کرایا. کیونکہ یہی ہے قدمت ایدیہم، آپ کے ہاتھوں کا آگے بھیجا ہوا. بس جو بات آپ کے زبان سے نکل گئی یا جو کام آپ کے ہاتھوں سے ہو گیا وہ بس چلا گیا، وہ واپس نہیں ہو سکتا. وہ واپس دکھایا جائے گا ادھر ہی میدان حشر میں. یہ بڑا ضروری ہے. بس یہ آپ کا ہر وقت کا یہ کام ہونا چاہیے. اور یہ جب آپ یہ عادت ڈیولپ کر لیں گی نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر قدم پر، مطلب کوئی قدم اٹھاتے ہوئے بھی آپ کے دماغ میں سب سے پہلے یہ سوچ آئے گی کہ یہ میرے قدم کس طرف جا رہے ہیں، یہ میں کیا کر رہی ہوں، اس کا مجھے فائدہ ہوگا یا نقصان. اس دنیا کا فائدہ نقصان نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ پریکٹس کی بات ہے. آپ کچھ دن اس کو پریکٹس کریں، آپ دیکھیں گے بہت فرق پڑے گا. آپ ہر غیر ضروری کام سے آپ رک جائیں گی، جس کو لغو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. سارے لغویات سے آپ دور ہو جائیں گی، فضول باتیں آپ کی چھٹ جائیں گی. جو گھنٹوں ہم
गप्पे मारते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसमें बहुत सारी बातें और लोगों के बारे में होती है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। और ऐसे सारे गैर ज़रूरी काम जिसमें हमारा वक़्त ज़ाया होता है, वो सब ख़त्म हो जाएँगे। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें हर काम करने के बाद कि ये मेरे अकाउंट में क्या डिपॉज़िट हुआ, बस ये सोचना है। अल्लाह ताला हम सबको वो अलर्ट मुसलमान बना दे जो कि अल्लाह ताला कहता है कि मोमिन गाफिल नहीं होता, वो गफलत में जिंदगी नहीं गुजारता, वो हर वक्त अलर्ट रहता है। एक तो ये जो इसके साथ का शैतान है, हर वक्त वो पीछा नहीं छोड़ता उसका, उससे हर वक्त अलर्ट रहता है। और दूसरा जो इर्द गिर्द उसके फितने नाजिल हो रहे हैं, उससे अपने आप को अलर्ट रखता है, क्योंकि उसकी मंजिल उसके सामने होती है कि मेरी मंजिल सिर्फ अल्लाह ताला से मुलाकात है, बस उसकी रजा है, बाकी सब कुछ सानवी हैसियत रखता है। हर चीज की अहमियत खत्म हो जाती है जब आप ये सामने रखेंगे कि मेरा रब क्या चाहता है, बस मैंने अपने रब को राजी करना है, बस ये कोशिश करना है। कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला तो खुद कहता है कि जो कोशिश करता है मैं उसको हिदायत भी दे देता हूँ, मैं उसको अपनी तरफ आने के रास्ते भी आसान भी कर देता हूँ, दिखाता भी हूँ, सिखाता भी हूँ और आसान भी कर देता हूँ। कोशिश हमारे हाथ में है। तलब के बगैर, तड़प के बगैर वो कोई हिदायत नहीं देता, जो मांगता नहीं है उसको वो नहीं देता। और मांगे बगैर और गफलत में पड़े बगैर भी अगर वो दे रहा है तो इंसान को होश के नाखून लेना चाहिए कि ये आजमाइश है। अल्लाह ताला नवाज नवाज के मुझे आजमा रहा है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनाह में रखे और हम एक अच्छा और बाअमल और अलर्ट मोमिन बनाए जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।